बहुत साल पहले एक शहर अपनी तरक्की की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। इसी शहर के एक चौराहे पर हर इतवार के दिन एक अजीब मंजर देखने को मिलता था। उस दिन शहर का एक अमीर शख्स अपने हाथ में कोड़ा पकड़कर बुलंद आवाज में पुकारता, कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। इस दौलतमंद शख्स का नाम सिकंदर था, जो बुलंद आवाज में पुकारता और लोगों से मिन्नत करता कि खुदा के वास्ते मेरी इस कमर पर कोड़े मारो और बदले में मुझसे सिक्के ले लो। शहर के लोग बड़ी हैरत से उसे देखते, क्योंकि शहर के लोग अल्लाह को मानने वाले और उससे डरने वाले थे। लेकिन कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इसी तरह सिकंदर को भी कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल ही जाता जो उसकी कमर को जख्मी करता और बदले में उसकी दौलत ले लेता। इधर शहर का खलीफा बहुत ही नेक दिल और अल्लाह को मानने वाला इंसान था। खलीफा की हमेशा ये आदत थी कि वो भेस बदलकर बाजारों में जाता और अपनी रियाया के हालात जानता। एक दिन इत्तेफाक से खलीफा भेस बदलकर बाजार का दौरा कर रहा था कि उसे एक जगह लोगों की भीड़ नजर आई। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई कि एक शख्स पर बुरी तरह कोड़ों की बारिश हो रही है और उसकी कमर से खून बह रहा है। खलीफा ने अपने साथी से पूछा, ये शख्स कौन है और इसे किस गुनाह की सजा मिल रही है? साथी बोला, आलमपना, ना तो इस शख्स को किसी गुनाह की सजा दी गई है और ना ही मारने वाला कोई जल्लाद है। इस शख्स का नाम सिकंदर है और ये हर इतवार के दिन शहर के बाजार में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई उसकी कमर पर कोड़े मारे और तब तक ना रुके जब तक उसकी कमर से खून न बहने लगे। आलमपना, ये शख्स ना सिर्फ कोड़े खाता है बल्कि मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। खलीफा ने अपने साथी की बात सुनी और कहा, अगर ये बात है तो आज इस शख्स को यहाँ से जाने ना देना, इसे मेरे दरबार में पेश करो। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये शख्स है कौन और ये अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों करवाता है। चुनाचे सिकंदर को खलीफा के दरबार में पेश किया गया। सिकंदर अपनी जख्मी कमर के साथ खलीफा के पास पहुंचा। खलीफा ने सिकंदर से कहा, मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुझे कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बता कि तू अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाता है और बदले में लोगों को रकम भी देता है, ये क्या बात है? खलीफा ने कहा, कहीं तू जादूगर तो नहीं? सिकंदर बोला, आलमपना, मैं आपके इस दरबार में ज्यादा देर खड़े रहने के काबिल भी नहीं हूँ। दुनिया में मेरे जैसा कोई बदकिस्मत, लालची और जालिम शायद ही कोई हो। मेरी आपसे इल्तिजा है कि इस बदकिस्मत की कहानी सुनकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन जब खलीफा ने इसरार किया तो सिकंदर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। आलमपना, इस शहर से कई कोस दूर एक बस्ती है। कई बार सारा साल बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उस बस्ती पर गुर्बत भारी पड़ जाती है। इस बस्ती में हर शख्स गरीब था, सिवाय एक शख्स के जो बहुत ही अमीर था। उसके पास दौलत के ढेर थे, जैसे अल्लाह ने अपना सारा खजाना उसके हवाले कर दिया हो। आलमपना, वो शख्स बहुत ही जालिम और लालची भी था। वो कभी किसी गरीब की दौलत हथियाने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था। जब भी किसी गरीब पर कोई मुसीबत आती तो उसे इस बात में बहुत खुशी मिलती। खलीफा ने हैरत से पूछा, तेरे कोड़े खाने से उस शख्स का क्या ताल्लुक है? सिकंदर बोला, आलमपना, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो शख्स मैं ही हूँ जो आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा हूँ। मेरी मलकियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे बहुत कीमती पत्थर निकलता था। वो पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े शहरों में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जिसमें उस पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल ना हुआ हो। यहाँ तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया जो आज भी मेरी मलकियत में है। मेरी बस्ती के तकरीबन सभी लोग मेरे पास मजदूरी करते थे। बस्ती के लोग मजबूरी में अपने खानदान का पेट पालने के लिए मेरे जैसे जालिम को बर्दाश्त करते थे। मैंने मजदूरों को दिहाड़ी देते वक्त एक खास शर्त लगा रखी थी। मैं मजदूरों की दिन भर की मेहनत का मुआवजा उसी वक्त देता था जब मैं उनकी कमर देखता। अगर मजदूर की कमर पत्थर ढोने से जख्मी हुई हो और खून बह रहा हो, तभी उसे उस दिन की दिहाड़ी मिलती। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक मजदूर अपनी कमर से कपड़ा हटाकर दिखाता। जिसकी कमर से खून निकल रहा होता उसे उस दिन की दिहाड़ी मिल जाती। वो गरीब अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम होने की उम्मीद में अपनी कमर के दर्द को भूल जाते। मेरे लालच ने मेरे दिमाग पर इस तरह मलबा डाल दिया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और इससे बढ़कर अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा था। सुना है कि जब इंसान की अपनी औलाद हो जाती है तो उसमें रहम दिली का जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन मेरे बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी जुल्म की पट्टी ना खोली।
میرا بیٹا ابھی چھوٹی عمر کا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا کہ وہ میرے اس کام کو پسند نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھائی کے بہانے شہر بھیج دوں تاکہ مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح میرا بیٹا شہر کی ایک درسگاہ میں پڑھنے چلا گیا اور میں نے اپنے ظالمانہ کاموں میں کئی سال گزار دیے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ پہاڑ پر مزدوری کرتے وقت کوئی نہ کوئی مزدور بری طرح زخمی ہو جاتا۔ خلیفہ اور اس کے درباری بڑی توجہ سے سکندر کی داستان سنتے جا رہے تھے، لیکن سکندر اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا، عالم پناہ، میرے مزدوروں میں سے ایک مزدور بہت کمزور جسم کا تھا۔ وہ اپنی 2 بیٹیوں اور ایک بیوی کی پرورش کرتا تھا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ وہی مزدور میرے ظلم کا شکار بنتا تھا۔ اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی کمر پر ایک کپڑا رکھ کر پتھر ڈھوتا اور شام کو مجھے دکھاتا کہ اس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن میں اپنے شرط پر قائم رہتا اور اسے زخمی کمر دکھانے کا مطالبہ کرتا۔ جب وہ اپنے زخم نہ دکھا پاتا تو میں اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیتا۔ ایک بار اس طرح ہوا کہ اس غریب نے لگاتار 3 دن کام کیا، لیکن 3 دنوں میں بھی اس کی کمر زخمی نہ ہوئی۔ میں اپنے دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بغیر دہاڑی دیے کام ہو رہا ہے۔ میں نے اسے 3 دن لگاتار پیسے نہ دیے اور ہر بار خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ ہر بار وہ غریب میرے سامنے آنسو بہاتا اور التجا کرتا کہ اگر دہاڑی نہیں تو خدا کے واسطے کچھ کھانے کو ہی دے دو تاکہ میں اپنے خاندان کا پیٹ بھر سکوں۔ عالم پناہ، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ غریب کسی پتھر کے سامنے بھی التجا کرتا تو وہ پتھر بھی پگھل جاتا، لیکن میرے ظالم دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی بیوی اور بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ جب وہ گھر جاتا تو اس کی بیوی اس سے پوچھتی کہ کچھ کھانے کے لیے لایا یا نہیں، اور وہ مزدور یہی جواب دیتا کہ آج بھی وہ مالک کی شرط پوری نہ کر سکا۔ چوتھے دن جب وہ مزدور شام کو دہاڑی لینے آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج بھی اسے دہاڑی نہیں دینی پڑے گی، لیکن جو بھی تھا میں نے اسے دہاڑی دے دی۔ اس نے کام سے تھکے ہاتھوں سے پیسے پکڑے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ گھر تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی موت نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اگلے دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، اس کے چہرے سے رونق اس طرح غائب تھی جیسے ریت کے میدان سے پانی۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں جو اپنی آنکھوں میں ایک انجان خوف لیے کھڑی تھیں۔ یہ عورت اسی غریب کی بیوی تھی جس پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اس بیوہ نے مجھے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہوئے کہا، تو نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، اب میں تیری شکایت کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس دن سے میں نے بھاری دباؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک بات گھومتی رہی کہ یہ عورت اب سیدھا قاضی کے پاس جائے گی اور میری شکایت کرے گی، اور اگر قاضی کے پاس میری شکایت ہو گئی تو یقیناً مجھے موت کی سزا ملے گی۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اب جب میں خود بھی ڈرا ہوا تھا، میں نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ نوکر واپس آیا اور کہنے لگا کہ دروازے پر ایک پیغام رساں آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خط موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے قاضی کے پاس میری شکایت کر دی ہے اور یہ پیغام قاضی نے ہی بھیجا ہوگا، اس لیے میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا کر اس سے کہہ دے کہ مالک گھر میں نہیں ہے۔ اس طرح وہ پیغام رساں واپس چلا گیا۔ اب میری حالت خوف کے مارے بہت خراب ہونے لگی۔ میرے دن کا چین اور رات کی نیند بھی حرام ہو گئی۔ جب کبھی میری آنکھ لگ بھی جاتی تو اس مظلوم کی بیوہ میرے خواب میں آتی اور کہتی، میں نے تیری شکایت کر دی ہے، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے بعد اس کا قہقہا سن کر میری آنکھ کھل جاتی۔ دوسری طرف وہ پیغام رساں ہر روز میرے دروازے پر آتا اور میں ہر بار اسے واپس بھیج دیتا، کیونکہ میں قاضی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں یہی سوچتا کہ شاید یہ کام چالاکی سے ٹالا جا سکے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی آواز نہیں کرتی۔ اللہ نے جو مجھے موقع دیا تھا شاید اس کی میعاد اب ختم ہو چکی تھی اور میری گرفت کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس دن میرے اوپر دکھوں کا ایک ایسا طوفان ٹوٹا جسے سہنے کی میری ہمت بھی نہیں تھی۔ میرے بے شمار ظلموں کا بدلہ آج مجھے ملنے والا تھا۔ اس دن ایک بار پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پھر یہی سوچا کہ قاضی کا پیغام آیا ہوگا، لیکن میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی آدمی آیا ہے جو اپنی ساتھ ایک گھوڑا گاڑی لے کر آیا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے اور اپنے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی لایا ہے۔ اس گھوڑا گاڑی پر کفن میں لپٹی ہوئی کسی کی لاش دکھ رہی تھی جس سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کفن ہٹا کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ عالم پناہ، وہ خون سے لت پت لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے بیٹے کی تھی۔ اپنے بیٹے کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میری عقل گم ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر چلا چلا کر رونے لگا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے گھوڑا گاڑی لانے والے آدمی سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ اس آدمی نے بتایا کہ اسے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کام صرف لاش کو میرے تک پہنچانا تھا۔
میں نے سوچا کہ شاید اس بیوہ عورت نے مجھے سزا دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ عورت تو خود ہی بہت مصیبتوں میں تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ قاضی کے پاس شکایت کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں سوچوں میں پڑا ہوا تھا اور بھاری دل کے ساتھ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اللہ کسی کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے جب ایک باپ اپنی اولاد کو دفنائے۔ اب وہ درسگاہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں مجھے اپنے بیٹے کی موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکتی تھی، جہاں وہ اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ میری بستی سے درسگاہ 2 دن کی دوری پر تھی۔ چنانچہ اگلے دن جب میں سفر پر نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا تو اچانک وہی پیغام رسا پھر سے آ گیا جو روز خط لے کر آتا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ کب تک حالات سے بھاگوں گا، اب تو میں اپنا بیٹا بھی گوا چکا ہوں، اس لیے میں نے پیغام رسا سے کہا، لاؤ یہ خط مجھے دے دو۔ اس نے وہ خط میرے حوالے کیا۔ جب میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ یہ کہہ کر سکندر ایک بار پھر رک گیا اور اپنے آنسو پہنچتا ہوا کہنے لگا، عالم پناہ، میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے قاضی کے پاس میری شکایت کی ہوگی اور یہ خط قاضی کی طرف سے مجھے بلانے کا پیغام ہے، لیکن جب میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے دل و دماغ پر ایک ایسا صدمہ چھا گیا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس خط میں لکھا تھا، ابا جان، میں کچھ دنوں سے بہت بیمار ہوں، مجھے ایک عجیب بیماری نے گھیر لیا ہے۔ صبح صبح میری کمر پر خون سے بھرے پھوڑے بن جاتے ہیں اور شام تک وہ پھٹنے سے میری کمر سے خون بہنے لگتا ہے۔ ابا جان، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں آپ کے پاس آ کر اس بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہوں، یا پھر آپ آج ہی میرے پاس آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ تک جلد پہنچے گا اور میرا یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ عالم پناہ، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دراصل وہ خط میرے بیٹے نے بھیجا تھا۔ وہ پیغام رسا روز تک میرے دروازے پر آتا رہا اور میں پاگل یہ سمجھتا رہا کہ اس عورت نے قاضی کے پاس میری شکایت کی ہے۔ عالم پناہ، اس مظلوم بیوہ نے دراصل قاضی کے پاس نہیں بلکہ اس اللہ کے پاس شکایت کی تھی جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں شہر کے قاضی سے تو بھاگ سکتا تھا، لیکن اس خدا کی گرفت سے کیسے بچتا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب مجھے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اس غریب خاندان کی آہ نے میرا ایسا حال کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط بھی وقت پر پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ عالم پناہ، وہ دن ہے اور آج کا دن میں شہر کی گلیوں میں سبق کا پاتر بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کے کنویں میں گرے ہوئے ان درندوں میں سے ایک تھا جنہیں دوسروں کی زخمی کمرے دیکھ کر سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ غریبوں اور کمزوروں کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے والا میں ظالم آج اس حال میں ہوں کہ جب تک میں اپنی کمر سے خون بہتا نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ عالم پناہ، یہاں میری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ سب کے سامنے چوراہے کے بیچ میں مجھے کوڑے مار مار کر زخمی کیا جائے؟ جب سکندر کی داستان مکمل ہوئی تو دربار میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور کسی کا غصے سے لال۔ پھر خلیفہ نے سکندر کو سمجھاتے ہوئے کہا، سکندر، تیری داستان سبق آموز ہے، تو نے جو ظلم کیے اس کی سزا تجھے مل چکی ہے۔ اب درگاہ کا معاملہ تیرا اور اللہ کا ہے، اس لیے تو اپنے اوپر ظلم کر کے اور گناہ جمع نہ کر، کیونکہ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ اب میرا تجھے ایک مشورہ ہے کہ اپنی راحت اور چین کی خاطر وہ دولت جس کے لالچ نے تجھے ان حالات میں ڈالا، اسی دولت کو غریبوں کی بھلائی پر خرچ کر۔ بے شک وہ اللہ بہت رحیم دل اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا کوئی سرا نہیں ہے اور اس کا دروازہ ہر اس بندے کے لیے کھلا ہے جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہوئے اپنے رب کے سامنے بھری آنکھوں سے التجا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سمندر اس کی زندگی کو دھو کر پاک کر دیتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ دوستو، جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے تو نہ کسی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی دلیل کی، صرف اعمال کی گواہی ہی کافی ہوتی ہے۔ سکندر کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم اور لالچ کے راستے پر چلنے والا انسان اللہ کے انصاف سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ ہر دولت، عہدہ اور تکبر ایک دن تھک کر گر پڑتا ہے، لیکن اللہ کا انصاف غائب ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جب سکندر نے اپنے کیے ہوئے ظلموں پر پچھتاوا کیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ خدا اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ ظلم کرنے سے ملنے والی خوشی انسان کی زندگی میں ایسی آگ لگاتی ہے جو اس کے اپنے سکون اور چین کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے تو نہ تو کوئی رعایت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا موقع۔ اس لیے اپنے اعمال کو صاف ستھرے رکھو، کیونکہ اللہ کے انصاف کا راستہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔
دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کاروان اردو کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.